बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ अपनी ही कही बातों के बोझ तले दबी हुई है। मोहम्मद डैम का ठेका वजीर आजम के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब के बेटे की कंपनी को दिए जाने पर आज की अपोजिशन बिल्कुल वैसे ही शोर मचा रही है जैसे माजी की अपोजिशन ऐसे किसी भी ठेके या कारोबार पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया करती थी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुतालबा कर रही है कि रज़ाक दाऊद हुकूमत छोड़ें या फिर मोहम्मद डैम का ठेका। हुकूमत ने अपोजिशन का ये मुतालबा रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है क्योंकि इमरान खान इस वक्त मजबूत हैं और हर गुजरते दिन पर मजीद मजबूत हो रहे हैं। तमाम तर बड़कों के बावजूद अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की जारहाना इनिंग्स खेलने की बिल्कुल पोजीशन में नहीं है। इमरान खान को खिलाड़ी, अनाड़ी और पता नहीं किस किस बात का ताना देने वाले नवाज शरीफ बदस्तूर जेल में और मरियम नवाज बदस्तूर खामोश हैं। शहबाज शरीफ हमेशा की तरह विकेट के दोनों अतराफ खूबसूरती से खेल रहे हैं। करप्शन पर गिरफ्तार भी हैं और करप्शन पकड़ने पर मामूर भी हैं। दूसरी तरफ तवक्कुआत के ऐन मुताबिक आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मामलात भी बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं जैसे अरसा दराज से कहा और सुनाया जा रहा था। पनामा वाली JIT के कामयाब तजुर्बे के बाद जाली बैंक अकाउंट्स की GIT रिपोर्ट पर सिंध हुकूमत बिलखसूस पीपल्स पार्टी के बड़ों को एलिमिनेट करने का आगाज हो चुका है। मजे की बात नाजरीन ये है कि जिस पाकिस्तान में आज तक किसी तफ्तीशी ऑफिसर की किसी तफ्तीश को मौजूए बहस बनाने की इकलौती मिसाल नहीं मिलती, उसी पाकिस्तान में आजकल JIT की टर्म बहुत इन हो चुकी है। इनके हाथों से निकली रिपोर्ट्स ना सिर्फ टॉक शोज चलाती है बल्कि चलती चलाती हुकूमतें अपनी मौत आप मार देती है। वो तो भला हो हमारे चीफ जस्टिस साहब का, जिन्होंने एक बार फिर ऑफिशियली सबको रिमाइंड करा दिया कि JIT की रिपोर्ट कोई आसमानी सहीफा नहीं है जनाब। रिपोर्ट की बुनियाद पर कोई गलत काम हरगिज ना किया जाए। चीफ जस्टिस साहब की इस टाइमली इंटरवेंशन ने फिलहाल तो वो काम रोक दिया जो बिल आखिर होकर रहना है, क्योंकि पाकिस्तान में किसी का भी वक्त बदलने में वक्त ही कितना लगता है। एनीवेज जी, अस्सलाम वालेकुम। ये थी आज की सीधी बात। मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। रुमेश कुमार साहब इस्लामाबाद DSNG से हमारे साथ बने हुए हैं, हुकूमती बेंचेस पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। लाहौर स्टूडियो से अजमा बुखारी हमें ज्वाइन कर रही हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद। कराची DSNG के जरिए शहला रजा साहिबा हमारे साथ बनी हुई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहूंगी। शहला साहिबा, आप मुझे सुन सकती हैं? ऑलराइट, शैला रजा साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है, अभी थोड़ी देर में वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। अजमा बुखारी साहिबा, आपसे मैं आगाज कर लेती हूँ। वो आज आपने असगर खान केस के हवाले से, असगर खान अमल दरामद केस के हवाले से जो रिमार्क्स चल रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, उन तमाम रिमार्क्स को सुन करके आपके दिल में ये ख्वाहिश तो उठी होगी ना कि काश पनामा में या जिस तरह पीपल्स पार्टी जाली बैंक अकाउंट्स में कि कुछ ऐसी पेशरफ्त हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि सबूत ना हो, क्योंकि इतना पुराना केस था कि काश ये केस भी बंद हो जाए। बिकॉज एक केस नवाज शरीफ साहब का 1985 का भी है ना, जिसके ऊपर जाहिर सी बात है JIT बनाई जा रही है, तो आपकी ऐसी ख्वाहिशात तो होंगी, क्योंकि इतने पुराने 1990 असगर खान केस के ऊपर अगर सबूत नहीं मिल रहे तो 1985 के ऊपर सबूत कैसे निकाले जाएंगे? बहुत शुक्रिया बिनिश, ये तो आपने मतलब बड़ा $1 बिलियन क्वेश्चन पूछ लिया है जिसका जवाब यकीनन मेरे पास नहीं है। लेकिन इस मुल्क में नामुमकिनात जो होती हैं वो इस मुल्क में मुमकिन होती हैं। आपने खुद भी अपने इंट्रो में भी कहा, यानी हमारे से जो है वो पूछें आप, मतलब दादा के उससे आप नवाज शरीफ के वालिद साहब जो हैं उनकी आप बैंक अकाउंट लेके आए, मनी ट्रेल लेके आए। इमरान खान के केस में आपको याद है उन्होंने कहा कि देखिए जी 10 साल पुराना रिकॉर्ड में कैसे दे सकता हूँ। और कल वाडा साहब, आपको मालूम है, एक फरौनियत की नई मिसाल जो उन्होंने कायम की है कल, वो जो गुफ्तगू फरमा रहे थे। देखिए हमें अब तो हमने इतना कुछ सह लिया है कि अब कुछ भी नया नहीं लगता, मतलब इट्स नथिंग न्यू इन इट, कि हमें मालूम है कि इस लाडले को जिस तरह हुकूमत में लाया गया है, अब उसके बाद भी लाने वालों की जो खिदमात हैं वो ख़त्म नहीं हुई। अभी भी इनसे हुकूमत चल नहीं रही, हुकूमत इनसे चलाई जा नहीं रही। सो अब वो फिर भी ज़रूरी है कि सियासी मुखालफिन जो है उनकी ज़बानें बंद की जाएं, उनको जेलों में बंद कर दिया जाए ताकि मिर्जा यार फिरे, फिर मतलब सुंजियां हो जान गलियां ते मिर्जा याद फिरे। तो इसलिए ये सब मामलात हो रहे हैं। ये हमारे लिए नई चीज़ नहीं है, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है अभी जो कपाट में कहना चाहती हूँ वो ये है कि इस हुकूमत को, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, इसको अपने आप से खतरा है। और जो रोज एक नई स्टोरी, जो एक नई चीज निकल के आती है इस हुकूमत के बारे में, और JIT रिपोर्ट की भी जो आपने बात की, मतलब मुझे बड़ा वक्त बड़ी जालिम चीज है लेकिन भूलता नहीं कि यही JIT की जब प्रोसीडिंग्स सुप्रीम कोर्ट पे पनामा में चल रही थी, और आपको याद है हमने रिक्वेस्ट भी की कि जी जो बाहर खड़े होके जो डाइस के ऊपर होता है इसको रोक दिया जाए,
تو تب نہیں روکا گیا. اور GIT کے اوپر پاناما پہ پروگرامز بھی ہوئے, ان کے پورا میڈیا ٹرائل ہوا. لیکن چلے ہمیں خوشی ہے کہ کم از کم آپ ویسے گورنمنٹ میں تھے, اگر آپ ڈائس پہ آنا رک جاتے تو اپوزیشن بھی ڈائس پہ آنا رک جاتی, because you people were in the government and فواد چودھری پیٹے were in the opposition. ہم بعد میں آتے تھے اور ہمیں جواب دینے کے لیے آنا پڑتا تھا جب ہمارا میڈیا ٹرائل ہو رہا تھا. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ چلے دیر آئے درست آئے, کم از کم اگر پیپلز پارٹی اس میڈیا ٹرائل سے بچ جائے تو ہمیں خوشی ہوگی. all right. شیلا رضا صاحبہ السلام علیکم, warm welcome to the show and happy new year. خیر سب کو ہی ہیپی نیو ایئر, لیکن آپ کے لیے اس لیے بیکاز ہیپی نیو ایئر کی شروعات انفارچونیٹلی آپ لوگ کے لیے اچھی نہیں ہوئی ہے. ابھی خیر ہم اصغر خان عمل درآمد کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, مطلب یہ وہ محاذ تھا جو آپ کی گورنمنٹ کے حوالے سے تھا, اور اس کے اندر اب یہ ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں کہ اس نہج پر یہ کیس پہنچ چکا ہے بیکاز ثبوت نہیں ہے. مطلب یہ نہیں اس میں کہا گیا کہ پیسے نہیں لیے گئے, پیسے نہیں دیے گئے, ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن ثبوت اتنے ناکافی ہیں کہ اس نہج پر کیس پہنچ کے اس کو ختم کیا جائے. کچھ اسی قسم کی خواہشات آپ نے نیو ایئر ریزولوشنز میں تو نہیں مانگ لی تھی کہ کچھ جعلی اکاؤنٹ کیس میں بھی ایسا ہی کچھ ہو جائے؟ All right. I think so she can't hear میں me. اس میں صرف جو آپ نے سوال پوچھا تھا میں ایڈ کر دوں صرف کہ اصغر خان کیس کے حوالے سے ہمیں چھوڑ دیں. آپ ذرا عمران خان صاحب کا وہ شارٹ نکالیں اگر آپ کی ٹیم نکال سکتی ہے, جس میں وہ کہے تھے خلائی مخلوق کا اگر کردار دیکھنا ہے تو اصغر خان کیس میں دیکھیں. تو اب میں انہیں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ پر کیوں جلتے ہیں؟ سیاستدانوں پہ تو آپ ہاتھ ڈال کے بڑے خوش ہوتے ہیں, اصغر خان کیس میں نکال کے لائیے نا اور ٹرائی کیجیے سب کو. رمیش کمار صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں خوشی سے کیجئے, لیکن میرا سوال لے لیجئے حکومت کدھر ہے ایز ٹو کہ جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں ریسنٹ ٹائمنگز میں تو بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی اینکر ہو, کوئی بھی اینالسٹ ہو, کوئی بھی آپ کا پولیٹیکل پارٹی کا ریپرزنٹیٹیو ہو, کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر ہو یا کوئی بھی پولیٹیکل کارکن ہو, وہ ذرا سی تنقید کر دے حکومت کو تو حکومت تو اس کو برداشت ہی نہیں کر رہی. حکومت ہے کدھر؟ اس کی تازہ ایگزامپل وقت ضائع کیے بغیر میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں جو کہ فاروق سلیم صاحب کے ساتھ ہوا. مطلب کہ اکتوبر میں فواد چودھری صاحب نے خود بقلم خود ایک ٹویٹ کیا اور ہمیں یہ بتایا کہ وہ ترجمان ہوں گے حکومت کے معیشت کے معاملات کو لے کر کے, لیکن کل انہوں نے ذرا سی تنقید کیا کر دی, پوری رات تمام جگہ پہ یہی چرچا ہوتی رہی کہ ڈس آن کر دیا فوراً کہ نہیں ہم تو سوچ رہے تھے ان کو بنانے کا ترجمان معیشت کے اوپر, لیکن ہم نے تو ان کو کبھی بنایا ہی نہیں تھا. دیکھیں دو تین چیزیں, پہلے تو میں آؤں گا, میری بہن عظما نے جو بات کی لاڈلے کی, میں 2002 سے حکومت میں بھی ہوں اور 2002 سے یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں. ہر حکومت جو بھی آتی ہے تو اپوزیشن جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے اس کو لاڈلا کہتی ہے, اور یہ روایت اب ختم ہونی چاہیے. چاہے 2002 والا دور تھا, چاہے 2008 والا تھا, چاہے 2013 والا تھا, چاہے 2018 والا تھا, تو کم سے کم یہ روایت ختم ہونی چاہیے. دوسری آپ نے بات کی ٹولرنس کی, میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ایک عبادت ہے, سیاست ایک خدمت ہے, اور جس میں ٹولرنس نہیں ہے, جس میں صبر نہیں ہے, جس میں تحمل نہیں ہے, جس میں برداشت نہیں ہے, اس کو میں سیاستدان نہیں سمجھتا. چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو. اگر کوئی منسٹر ہے یا وہ اپوزیشن کا کوئی بندہ ہے, MNA ہے, سینئر رہنما ہے, مگر اگر وہ تمیز کے دائرے میں بات نہیں کرتا, اگر وہ دوسرے کے جذبات کو جو ہے وہ اس طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے تو وہ بالکل غلط ہے, اور یہ چیزیں معاشرے کو گندا کرتی ہیں, معاشرے کو بہتر نہیں کرتی ہیں. اگر ہمیں آپ بہت اچھا اپنا کتھارسس کر رہے ہیں, میں اس کو آپ جاری رکھیے, لیکن مجھے پہلے یہ کلیئر کر دیجئے کہ فاروق سلیم صاحب ترجمان حکومت کے ہیں معیشت کے اوپر کہ نہیں ہیں, پہلے یہ مجھے کلیئر کریں نا, کیونکہ مدعا یہ ہے. دیکھیں فاروق سلیم صاحب بہت اچھے نالجبل کریڈیبل بندے ہیں, اور مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ حکومت کے ترجمان ہے. اگر فواد چودھری نے کہا ہے, میں نے تھوڑا عرصہ پہلے یہ سنا تھا کہ بالکل وہ ہے. اگر اس نے کوئی ایسی بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کرٹیسزم اور حقیقت, اگر کوئی بھی ہمارا منسٹر بات کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, دوسرے منسٹر کی طرف سے اس کو ڈسون نہیں کرنا چاہیے. سنائی باتوں پر حکومت چلا رہے ہیں, پلیز سمیل دا کافی, ویک اپ. آپ سنی سنائی باتوں پر حکومت کر رہے ہیں رمیش بھائی. آپ جیسے سینئر پولیٹیشین ایک ایسی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ سنی سنائی باتوں پر پالیٹکس کر رہی ہے. آپ نے میری بات, آپ نے کاٹ دی بات. میں نے آپ کو کہا کہ فاروق سلیم بہت اچھی کریڈیبلٹی والا بندہ ہے, اس کو اگر ایڈوائزر رکھا ہے یا نہیں رکھا, اگر اس کی کوئی اسٹیٹمنٹ آئی تو میں سمجھتا ہوں انفارمیشن منسٹر اس طریقے سے اس کو ڈسون کرے کہ ہم نے نہیں کیا ہے یا ہم نے سوچا تھا یا یہ ابھی
یہ چیزیں میرے خیال میں ماحول کو خراب کرتی ہے, حکومت کو خراب کرتی ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ حقیقت کو سنا کریں. آپ کم سے کم چاہے حکومت میں ہے چاہے گورنمنٹ میں, ہمیں ریئلسٹک پولیٹکس پہ جانا پڑے گا, چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے گورنمنٹ میں ہو. اگر ریئلسٹک پولیٹکس پہ ہم نہیں گئے تو ماضی کی طرح یہ بھی پرانے 5 سال بھی گزر گئے, اگلے 5 سال بھی گزر جائیں گے, اور عوام ادھر کے ادھر رہے گی, پاکستان ادھر کے ادھر رہے گا. ہمیں پاکستان کو کرائسس سے نکالنا ہے تو پہلے کرائسس کو سمجھنا پڑے گا, حقیقت کو ماننا پڑے گا, تب ہم آگے نکل. اگر ہم کسی کو, اگر کوئی منسٹر صحیح بات کرے. ٹھیک ہے رمیش بھائی, واپس آتی ہوں. شیلا صاحبہ, کین یو ہیئر می؟ ہیپی نیو ایئر. آل رائٹ, سپر, آئی ایم گلیڈ. سال کے آغاز میں ہی پہلا شو جو میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں, انشاءاللہ بہت سے شوز کریں گے, اس میں یہ کہ جو یہ ٹربل ہو رہی ہے نا آواز نہ پہنچنے کی, یہ بہت زیادتی ہے کیونکہ آپ سے بہت باتیں کرنی ہیں. پہلے یہ بتائیں کہ جو اصغر خان امر درآمد کیس ہے, اس کی جس طرح سے ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے کہ بھائی آپ کیونکہ ثبوت ناکافی ہیں تو لہٰذا اس نہج پر کیس پہنچ گیا ہے کہ ختم ہونا چاہیے, رفع دفع کرے. آپ نے خواہش تو کی ہوگی نیو ایئرز پہ, ہیپی نیو ایئر پہ, کہ یا اللہ کچھ ایسا ہی ہو جائے جعلی اکاؤنٹس کیس کے اوپر کہ بات ہی ختم ہو جائے. اچھا دیکھیے, ہم کیوں کریں گے خواہش, ہمیں تو یہ یاد ہے کہ یہ جو اصغر خان کیس تھا اس میں فیصلہ آیا ہوا تھا, اس پہ جے آئی ٹی بنانے کو کہا تھا, اور اس میں 2 سے 3 لوگ, جس میں ایک تو عابدہ حسین صاحبہ نے کہا تھا کہ ہاں انہوں نے پیسے لیے ہیں, الطاف حسین صاحب نے کہا تھا کہ انہیں آفر کی گئی تھی اور انہوں نے نہیں لیے, اور ایک نام اگر میں غلط نہیں ہوں, اگر میں لے رہی ہوں, اور ابھی حیدرآباد سے آئی ہوں, ایک جاوید ہاشمی صاحب نے کہا تھا شاید, اگر میں غلط نہیں ہوں. تو اس کو ختم کیسے کیا جا رہا ہے؟ دینے والا کہہ رہے ہیں میں نے دیے, لینے والا کہہ رہا ہے میں نے لیے, ایک نے کہا ہے میں نے ٹھکرائے. اب رہی ہماری بات, تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ پہلے بھی ہمارے خلاف جو کیسز آصف صاحب کے ساتھ بنائے گئے, آصف صاحب کے خلاف, اس میں 2 تو ایسے تھے جس میں کیپٹل پنشمنٹ ہو سکتی تھی, لیکن جس طرح سے میڈیا ٹرائل ہوا, اور کیونکہ اس زمانے میں صرف پی ٹی وی ہوتا تھا, اور پی ٹی وی جو ہے وہ حکومت کی گود میں ہوتا تھا, تو اس میں بہت ساری باتیں ہوئیں, لیکن ان سب سے نکل کر آئے آصف صاحب, صدر پاکستان بنے, اور اب پھر انہی لوگوں کے بنائے ہوئے ایک کیس کا سامنا ہے. میڈیا ٹرائل ہے لیکن ہم بھی موجود ہیں اور ہم بھی جواب دے رہے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم نے پہلے فیس کیا اور ہمارے لوگ جو ہے فیس کر رہے ہیں, چاہے وہ شرجیل ہو, چاہے ڈاکٹر عاصم ہو, یا ہم کہتے ہیں کہ ہائیسٹ مورل گراؤنڈ ہم نے سیٹ کیا جب ہمارے منسٹر, حج منسٹر کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں جایا گیا, تو ہمارے دور میں وہ گرفتار بھی رہے, اور اعظم سواتی صاحب جو پی ٹی آئی میں رمیش بھائی کی طرح وہ جو تھے, انہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ان کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں, لیکن آنریبل عدالتوں نے 4 سال تک انہیں نہیں بلایا, اور الحمدللہ اب ہم جب اپوزیشن میں ہیں تو ہمارے حج منسٹر جو تھے وہ باعزت بری ہوئے. تو ہم گھبرانے والے نہیں ہیں عدالتوں سے, عدالتوں کا جواب عدالتوں میں دیں گے, چینلز پہ جواب چینلز میں دیں گے, جلسوں کا جواب جلسوں میں دیں گے. آل رائٹ, ازما بخاری صاحبہ واپس آتی ہوں شیلا صاحبہ آپ کے پاس. ازما صاحبہ, یہ جو یہ محمد ڈیم کیس ہے, آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ جو پورا ٹھیکہ ہے, یہ جو پورا معاملہ ہے, اس کے اندر رزاق داؤد صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, اور یہ آپ ہی کی گورنمنٹ کے اندر, آپ ہی کی ٹینیور کے اندر پورا معاملہ ہوا, اور انہوں نے کہا کہ ہی از اے ویری ریزنیبل مین, اور خیر اب تو وہ اس پورے معاملے کو دیکھ بھی نہیں رہے ہیں, اب ان کے بیٹے نے ٹیک اوور کر لیا ہے. تو اگر اتنے ہی اچھے تھے تو ہیو دا اسکائی ٹرنڈ پنک, کہ آپ کو ایک دم سے اس میں پرابلم نظر آنا شروع ہو گئی ہے, راتوں رات ایسا کیا ہوا, یا ایک دور حکومت سے دوسرے دور حکومت میں ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو اس میں پرابلم نظر آنا شروع ہو گئی؟ اچھا, ایک تو میں پہلے جو رمیش بھائی کی بات ہے نا, لاڈلا, اگر لاڈلے کی ڈیفینیشن پہ ہم یہاں بیٹھیں گے نا, باقی چھوڑ دیتے ہیں, صرف یہی 6 مہینے پہلے کی لاڈلے کی ڈیفینیشن پہ چلیں گے تو پورا پروگرام ختم ہو جائے گا. اس لیے وہ لاڈلا کس کا لاڈلا ہے, کیسا لاڈلا ہے, کہاں سے لایا گیا, یہ میرا خیال ہے نہ ہی پوچھیں اور آپ چلا بھی نہیں سکیں گی. آپ آ جاتے ہیں جو سوال آپ نے پوچھا میمن ڈیم کے حوالے سے. میمن ڈیم کی کچھ ریئلٹیز ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. میمن ڈیم کا جو بیڈ ہے کوالیفیکیشن, وہ 8 جون کو جو ہے وہ ہوئی, جس کے اوپر جب اس وقت بھی ہم حکومت میں نہیں تھے. اس کے بعد 13 اگست کو عبدالرزاق داؤد صاحب جو ہیں وہ ڈیویزر بنتے ہیں. یہ 3-4 مہینے ڈمپ رہتی ہے یہ پری کوالیفیکیشن, اور عبدالرزاق داؤد صاحب کے اگست میں مشیر بننے کے بعد اس کو پہیے لگتے ہیں, اور پہیے لگنے کے بعد سپٹمبر میں یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ ایوارڈ کر دیا جاتا ہے ڈیسکون کو.
اور یہ سنگل بڈ کے اوپر ہوتا ہے. ایک FWO جس نے دوسری بڈ ساتھ جمع کرائی اس کو ٹیکنیکل ریزن پہ یہ کہہ کہ آپ نے چونکہ پہلے ڈیم نہیں بنایا اس لیے آپ فارغ کیے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب no it was initiated ہمارا پروجیکٹ ہے ہمارا شاہد خاقان عباسی still is all praise for رزاق داؤد میں یہ کر رہی ہوں جی بالکل ہماری بھی بہت پریزز ہیں ان کے ساتھ بٹ پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ پریز سے بات ختم نہیں ہوگی نا جو ریالٹیز ہیں وہ رہیں گی. میمن ڈیم ہمارا ہی ساری فیزیبلٹی ہم نے بنائی اس کا سارا پروجیکٹ ہم نے شروع کیا اس پہ بڈز بھی ہم نے مانگی لیکن بڈز جو ہیں وہ کھلی 8 جون کو جب ہم حکومت میں نہیں تھے اور اس کے بعد وہ ڈمپ ہو گئی اور پھر وہ سپٹمبر میں ایوارڈ ہوا. اس کے اوپر میری سمپل سی بات یہ ہمیں چھوڑے ہم کیا کہتے رہے ہیں ہم کیا کہتے ہیں. عمران خان صاحب کی جو 100 دن کا جشن تھا نا اس کی ذرا تقریر نکالی ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا میں لا لا رہا ہوں اور جو بھی کوئی ذمہ دار ہوگا اس کی کوئی فیملی جو ہے وہ نہیں کرے گی بزنس اور یہ بزنس جو ہے یہ فیملیز پہ فلرش کرتے ہیں. سو وہ سپیچ نکال لے اس کے اوپر خود آپ دیکھ لیجئے. اور دوسرا رزاق داؤد صاحب جو ہے مشرف کے دور میں بھی ان کو 2 ڈیمز ملے تھے اور یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ رزاق داؤد صاحب کے اوپر بہت کویسچن مارکس بائی دا وے مشرف ٹینیور کے بھی ہیں بہت سارے اس والے معاملات بھی ان کے ابھی تک چل رہے ہیں. لیکن آپ جب دوسروں کے لیے یہ بات بری کہتے ہیں ایک منٹ جب آپ دوسروں کے جب ہم کہتے ہیں کہ ہل میٹل کے یا فلیگ شپ کے جس کے اوپر تنخواہ نہ لینے پہ ہمیں جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا اور آج بھی 3 جنوری 2019 کی ویب سائٹ نکالی ہے ڈیسکون کی آج بھی فاؤنڈر کے نام کے اوپر عبدالرزاق داؤد صاحب کی تصویر اور پورا پروفائل جو ہے وہ موجود ہے اور آج بھی ڈیسکون ان کے نام کو بیچ رہی ہے اور وہ ایڈوائزر ہے آن انویسٹمنٹ اینڈ کامرس. اگر یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے رمیش کمار صاحب بیسیکلی the conflict of interest is the bone of contention. دیکھیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بالکل کہانیاں آج سے نہیں چل رہی ہے. بہت عرصے سے میں یہ سنتا آ رہا ہوں کہ اگر کوئی گورنمنٹ میں ہے تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے اس کو بزنس نہیں کرنا چاہیے. جو یہاں پہ ہو رہی ہے باتیں مگر یہ اس میں ہونا نہیں چاہیے ایسے کہ کوئی گورنمنٹ میں ہے اور بزنس نہیں کرے. ہمیں اس کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر بالکل جانا چاہیے. مگر میں تھوڑا سا آپ کو بریف کروں ہمیں بیچ میں نہیں نا آپ جب ٹرانسپیرنسی پہ ضرور جانا چاہیے. ایک چیز تو یہ کہ جب بھی کوئی ٹینڈر ہوتا ہے تو اس کی جو TORs بنتے ہیں وہ پہلے اس کو بنتے ہیں اس کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے. TORs بننے کے بعد ٹینڈر فلوٹ ہوتا ہے. ٹینڈر فلوٹ جو ہوا وہ PMLN کی گورنمنٹ میں ہوا. PMLN کی گورنمنٹ کے بعد 8 جون کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں وہ ٹینڈر کھلا اور اس ٹائم پہ 3 کمپنیوں نے اگر وہاں پہ اپلائی کیا اور 3 کمپنیوں نے اوپن کیا. اب بات یہ ہے کہ FDO کو یا دوسری کمپنی اگر ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہوئی ہے تو اس کی وجوہات جو ہے جو TORs بنے ہوئے تھے ماضی کی گورنمنٹ کی آیا ان TORs کو وہ میچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. بالکل ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اگر وہ TORs میچ کرتے ہیں اور ان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں غلط ہے. اگر ان کو TORs میچ نہیں کرتی ہیں جس بنیاد کے اوپر ایکسپیرینس ہر جگہ پہ کاؤنٹ ہوتا ہے. آپ اپوزیشن کے تحقیقات کے مطالبے کو انڈورس کر رہے ہیں؟ اگر میں کہتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی PTI جو ہمارا مینیفیسٹو ہے ادھر اس کے اوپر کوسچن مارک نہیں ہونی چاہیے. میں جو اس طریقے سے ہمیں جواب بھی نہیں دینا چاہیے کہ یہ اپوزیشن نے مطالبہ کر دیا ہم نے رد کر دیا. یہ ہمارا نہیں. ہمارا کام ہے کہ اگر ہماری پرابلم ہے تو کوسچن مارک تو آ گیا نا. اب اس سے آگے بتائیں. کوسچن مارک آ گیا. اس کا جواب یہ ہے میں آپ کو سمجھاؤں. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اگر اس کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر بات آئی ہے میں بھی اس کو دیکھتا ہوں اور ہمارے لوگ بھی ان کو دیکھیں کہ اگر جو 2 کمپنیاں آئی ہیں وہ TORs ماضی کے بنے ہوئے ہیں آیا اس کے تحت پیپرا رول کو فالو کیا گیا ہے نہیں کیا گیا ہے. اگر اس کے اندر کوئی بھی کوسچن مارک ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کہیں پہ بھی کسی بھی ٹرانسپیرنسی کے اوپر کوسچن مارک کے اوپر نہیں جائے گا. کیونکہ انہوں نے کہا آپ یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر اس میں کوسچن مارک ہے تو میں بھی دیکھتا ہوں لوگ بھی دیکھیں گے. مطلب ہے کہ آپ انڈورس کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب بھی ہماری حکومت ٹرانسپیرنسی کے نام کے اوپر آئی ہے ہمیں صبر اور تحمل کے ساتھ اگر اپوزیشن کوئی ڈیمانڈ ایسی کرتی ہے مجھے پتا ہے کہ اپوزیشن بھی ریئلسٹک پولیٹکس نہیں کرتی. ہر چیز کے اوپر یہ ڈیمانڈ کرے گی. ایک ٹائم کرے گی دوسرے ٹائم کرے گی تیسرے ٹائم کرے گی آخر وہ تھک جائے گی. مگر ہمیں کم سے کم اپنی ٹرانسپیرنسی کو دکھانے کے لیے ہمیں ان چیزوں کو فیئر ٹرائل کے طور پر جانا چاہیے.
Okay, if it's a very short comment, then you can say. हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि TORs बने वो छोड़ दे, बात ये है कि ये बिड खुली कब और सिंगल टेंडर जो दिया इसके ऊपर पेपरा रूल्स कहते हैं कि आप दोबारा बिड में जा सकते हैं, नहीं जाया गया। और दूसरी बात ये है कि आपकी बात नहीं, वो जरूरी नहीं है। एक मिनट रमेश भाई, आपकी बात को 100 सलाम, बट आप अपने वफाकी वजीर से इनको प्रॉब्लम यही, इनके सवाल पूछिए, ये आपके गिरेबान को आते हैं, इनसे सवाल पूछिए तो फिर अपनी इज्जत आप खैर बनाएं कि आपके साथ क्या होगा। आज जो स्टेटमेंट आया वाडा साहब का भी, ये नहीं चलेगा। या रज़ाक दाऊद साहब को इस्तीफा देना होगा या डेस्कॉन जो है उसको दोबारा जो है ये टेंडर होगा, अदरवाइज ये मामला आगे नहीं चलेंगे। दोनों चीजें आप गलत करिए, ये आप दोबारा गलत करिए। आप ये नहीं कहेंगे डेस्कॉन को आउट करें या रज़ाक दाऊद को, आप करेंगे मुझे इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर शक है, हमें सेटिस्फाई किया जाए, आपके मुताबिक सिंगल बिड गलत होती है, आपका जवाब ये होना चाहिए। पे रीटेंडर होता है, नहीं, आप टेक्निकल में अगर तीन पार्टियां आई है और फाइनेंशियल में मिलती है और उसको टेक्निकल ग्राउंड पे अगर हुआ है तो वो गलत नहीं है। ट्रांसपेरेंसी चेक करना आपका फर्ज है, आप पूछ सकते हैं, मगर ये डिमांड नहीं कर सकते कि इसको कैंसिल करो। ये तरीकेकार अपोजिशन का ये होगा तो हमारी तरफ से भी वाडा जैसे यही जवाब देंगे। मेरे ख्याल में आपका भी तरीकेकार बेहतर होना चाहिए, गवर्नमेंट का भी तरीकेकार बेहतर होना चाहिए, रमेश भाई ऐसे ना करें, होना चाहिए। नहीं अब आप फैसल वाडा की तरह कहेंगे, इसमें गलत हो जाएगा रमेश भाई, ये तरीका ठीक नहीं होगा। फैसल वाडा की तरह आप जवाब करेंगे। चले आराम से मैं ब्रेक लेती हूँ, पानी शानी पी लें, ठंडे ठंडे हो जाए, ये ऐसी बातें ना करें, वो तरीका बड़ा गलत है जैसे फैसल वाडा साहब जवाब देते हैं। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे शैला रज़ा साहिबा के पास जाएंगे फॉर मजीद क्वेश्चन। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। ब्रेक के बाद एक दफा फिर से आप लोग को खुशामदीद। सीधी बात में आज के दिन रूबरू हैं अज़मा बुखारी साहिबा, रमेश कुमार साहब पीटीआई से, अज़मा बुखारी साहिबा पीएमएलएन से, प्लीज डोंट कंफ्यूज दैट। शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमारे साथ मौजूद है। रमेश भाई, शैला साहिबा नहीं, मेरी बहन को ही टाइम दो, मैं 1 मिनट मैं थोड़ा क्लियर करूं। मैंने ये कहा नहीं, मैंने कहा कि गवर्नमेंट को भी सब्र से और अपोजिशन को भी अच्छे तरीके से सवाल करना, ये डिमांड नहीं करनी चाहिए कि रिजाइन करें, ये करें। उनको ये कहना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, गवर्नमेंट को उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। डिमांड भी गलत नहीं हो और गवर्नमेंट का जवाब भी गलत नहीं हो, ये होना चाहिए। शैला साहिबा, मोहम्मद डैम के ऊपर तो आपकी और ये पीएमएलएन की जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो थॉट्स हैं, वो बिल्कुल एक हैं। ऐड करना चाहती है जरूर ऐड कर ले, लेकिन मेरा सवाल पहले, आपको आज के दिन ये लग रहा है कि आपको अज़मा बुखारी को मेरे साथ हैं वैसे प्रोग्राम में, कि आप इनको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि जो जेआईटी जब इनकी बनी, इन्होंने पीएमएलएन ने, अज़मा बुखारी ने आपसे वो मुतालबे नहीं किए जो आप लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन से किए थे जब उनके खिलाफ जेआईटी बनी थी। इफ यू रिमेंबर आप लोगों ने क्या मुतालबा किया था? फॉर एग्जाम्पल एक कर देती हूँ, जैसे आप लोगों ने इस्तीफे का मुतालबा किया था। उल्टा मैं पिछले एक हफ्ते से देख रही हूँ, खुरम दस्तगीर साहब आते हैं, वो ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट का स्टंट है जो वो सिंध गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रही है क्योंकि उनके पल्ले कुछ नहीं है। राना तनवीर साहब ने कहा कि ये गलत हो रहा है जो सिंध में हो रहा है। ख्वाजा साद रफीक साहब ये कह रहे हैं कि जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं वो मैंडेट लेकर आए हैं, वो क्यों इस्तीफा दे, ये गलत बात है। सो आप शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उस्मा को, कर सकती हैं लाइव ऑन स्क्रीन। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि ये बात समझना चाहिए कि पीपल्स पार्टी का बिहेवियर क्या था और क्यों था। 11.5 साल आसिफ अली जरदारी साहब के, उस वक्त उस्मा साहिबा भी इधर थी, सबको पता है कि जेल में जो मरहून मिन्नत थे वो पीएमएलएन की तरफ से थे, जिसमें जबान भी काटी गई। बीबी की जिला वतनी वो पीएमएलएन की मरहून मिन्नत थी और जस्टिस कयूम वगैरह को फोन पीएमएलएन की मरहून मिन्नत थी। मुझ जैसी कारकुन की जेल सीआईए सेंटर में 1 महीना पीएमएलएन की मरहून मिन्नत थी। इसी तरह डॉक्टर आसिम से लेकर शर्जील तक सब पीएमएलएन की मरहून मिन्नत था। इसी तरह जब यूसुफ रजा गिलानी साहब का मसला हुआ, पीएमएलएन की मरहून मिन्नत था, किस तरह से इस्तीफे का मुतालबा था। लॉयर्स तहरीक में भी सब जानते हैं कि क्या उनका तरीक़ाकार था। मेमो गेट में क्या तरीक़ाकार था। आज जो हम पे मुकदमे हैं हमारी क़यादत पे, ये भी पीएमएलएन के ज़माने के थे, जिनको आज नए तरीके से हवा दी जा रही है, जो बंद हो गए थे। तो हमारा तो जो भी रिएक्शन होता कम था, लेकिन हम उस वक्त भी
PMLN की, ना हुकूमत के दुश्मन थे, क्योंकि हम सिस्टम चलाना चाहते थे। हमने Great. सिस्टम बचाया, हमने लश्कर कशी जो PTI ने की थी उसका साथी नहीं बने। हमने आखिरी वक्त तक PMLN के लिए TORs बनाए जो सबको बड़े पसंद आए। हमने कहा, यहाँ तक कि मुझे डायलॉग याद है कि उन्होंने कहा कि सियासतदानों को अपनी दाढ़ी दूसरे के हाथ में नहीं देनी चाहिए, मियाँ साहब को पार्लियामेंट में आकर बात करनी चाहिए। हमारी तरफ से कोई अदालत नहीं गया था। हाँ, लास्ट डेज में जो सिलसिला था उसकी एक हियरिंग सुनने गए थे, जिसको लोगों ने कहा कि हम कोई पॉइंट स्कोरिंग के लिए गए हैं। अब दूसरी बात यह है अच्छा कि शैला जो साहिबा, you मौजूदा forgot the सूरत Charter हाल of है उसमें Democracy? भी आप COD भूल गई, जेल वेल CIA उस सब के बाद वो सब मैं अपनी जगह पे बिल्कुल नहीं बरकरार है, और भूली। बीच में COD भी हुआ था। मैं बात कर लूं, COD हमारी तरफ से नहीं भुलाई गई थी। मैंने जो वाकयात सुनाए हमारी गवर्नमेंट के, वो COD दूसरों को याद नहीं था। हमें COD आज भी याद है, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 जमातें नहीं, बाकी 27 जमातें भी थी। अब जरा मैं डेस्कॉन पे आ जाऊं। जी। ये डेस्कॉन वही कंपनी है जिनको क्या कहते हैं, CPAC में एक भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, और जब ये बने मावने खुसूसी या जो भी हैं, तो इन्होंने CPAC के अगेंस्ट बयानात दिए, और जिसकी वजह से यहाँ तक कहा गया चाइना की तरफ से कि CPAC को एक चिप या सिम बनाया हुआ है कि उसको इस तरह से खराब कर रहे हैं, और CPAC के मामले को बहुत खराब इंसाफ की तरफ से किया गया। फिर मैं इससे इत्तफाक करूंगी कि बड़ा वाज़े बयान इमरान नियाजी साहब का मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो हुकूमत में हो उसका बिजनेस नहीं होना चाहिए। अब अचानक ये कह देना कि मैं जो हूँ उसके मेरे बेटे के पास चली गई है, वेबसाइट हमने भी देखी है, बिल्कुल अभी तक उन्हीं का नाम है, और इस तरह से उन्हें बेड मिल जाना, तो ये तो एक बात है। लेकिन अगर एज हुकूमत जानते हैं अकाउंटेबिलिटी आर जो है वो इतना कंपलसरी होता है कि आपका जो सुबह को दुआइया सेशन होता है, जो कि एज मुस्लिम हमारे पार्लियामेंट का हिस्सा है, उसके फौरन बाद अकाउंटेबिलिटी आर्स जो है उसको कहा है कि विद इन 15 मिनट्स शुरू हो जाना चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल है, चाहे वो उसने सही किया हो चाहे गलत किया हो। तो अकाउंटेबल होने पे इतना बिलबिलाना कैसे कि मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। आप तो बड़े इसके हामी थे इंफॉर्मेशन राइट के, आजकल पाकिस्तान इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट भी रुल गया है। ये सब चीजें तो आपने जवाब दे तो होना है। ठीक है, मुझे बिल्कुल। इसमें इतना Point आ गया गड़बड़ाने आपका। की क्या बात है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी एक्सटेंशन होती है पार्लियामेंट की, उसको आप इस तरह से करेंगे तो फिर समझना पड़ेगा कि अभी तक मुशर्रफ का कितना असर है। ऑल राइट, रमेश कुमार साहब, हुकूमत कहाँ है? फिर से वही सवाल, इस दफा मिसाल दूसरी है। वो सुई गैस जिन लोग के घर में है उनके लिए तो बहुत नेमत है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जो लोग इस सहूलत से फायदा उठा रहे हैं, पर जिनके पास सुई गैस नहीं है, LPG सिलेंडर मतलब सीरियसली जान को आ गया है। इतना महंगा 2000 प्लस का एक सिलेंडर, यानी कि पर केजी अगर मैं कहूं तो 200 रुपए तक 1 किलो का मिल रहा है। ये जो पूरा माफिया LPG का है, ये इसके अंदर आप ही के लोग हैं, आप लोग खुद इस माफिया को इनकरेज कर रहे हैं, या फिर आप इस माफिया के आगे बेबस हैं? जरा कुछ अवाम की भी बात कर लेना, क्योंकि आप बहुत शुरू में अवाम की बात कर रहे थे, और लोड शेडिंग जो बढ़ गई है वो तो आपको पता ही होगा, आई एम श्योर। लाइट है ही नहीं। बिनिश, मैं समझता हूं कि अवामी इश्यूज बहुत हैं, अवामी इश्यूज बिल्कुल हैं, और यही है, गवर्नमेंट मैं इसी को की और बात अपोजिशन दोनों को इन चीजों के इन बातों के ऊपर फोकस करना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने और क्रिटिसिज्म करने से ज्यादा ये है कि अवाम के इश्यूज। अब आपने बात की LPG की, देखिए जब डॉलर बढ़ता है तो जो भी इम्पोर्टेबल चीजें होती हैं वो बढ़ जाती है, और इस वजह से LPG के ऊपर बिल्कुल इफेक्ट आता है। और आपने देखा कि डॉलर की जो, अब ये भी नहीं है कि डॉलर इस 4 रमेश महीने कुमार की साहब, गवर्नमेंट की वजह से ओगरा बढ़ा है। का जो आप रेट है, मुल्की- जो स्टैंडर्ड है आज का 115 रुपए किलो, कता कलामी की माफी चाहती हूँ लेकिन मुझे फैक्ट चेक देना था, लेकिन मिल कितने की रही है? 180 से 200 रुपए किलो। इसमें डॉलर का क्या लेना देना, इसमें इन्फ्लेशन का क्या लेना देना? ओगरा इज अ रेगुलेटरी बॉडी नहीं। जिसने आपको बताया। इसका मतलब है कि सिंपल, अगर 115 रुपए पर लीटर नहीं मिल रही तो ब्लैक हो रही है। अब ब्लैक करने वाला माफिया, इसको आप एंटरटेन कर रहे हैं कि आप बेबस है? मेरा सवाल ये है, आई एम नॉट आस्किंग द रीजन कि क्या, क्योंकि रीजन तो सामने नजर आ रही है, इसका डॉलर से कोई लेना देना देखिए नहीं है। जी, continue। एक तो चीज,
ایک تو چیز یہ کہ اس کو ریگولائز کرنے والا ریگولیٹ کرنے والا اوگرا ہوتا ہے اور اوگرا کی ریکمنڈیشن کے اوپر کام ہوتا ہے. 115 اگر ان روپے پر چیزوں کلو کے ہے اوپر آپ اوگرا کی سمجھتی ہیں کہ کہیں پہ بلیک ہو رہی ہے, ان چیزوں کو بالکل دیکھنا چاہیے. اس کے ریڈریسل اگر عام پبلک جو ایل پی جی کے اوپر جہاں پہ گیس نہیں پہنچ رہی ہے وہاں پہ اس کے اوپر ان کا ڈیپینڈ ہے, اور وہ اگر لوگ اب جو ہے وہ ان کے عام زندگی کے اوپر اثر ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے. اگر ادھر کوئی بھی نیگلیجنسی ہے ہم ان چیز کے ریڈریسل کے لیے بالکل جائیں گے, اور ان چیزوں کے اوپر اگر آپ کرٹیسائز کریں گے ہم اس کو ویلکم کریں گے کہ آپ کی وجہ سے اگر 5 سال کے بعد اگر گورنمنٹ کو دوبارہ جیسے ماضی کی گورنمنٹوں کو سننا پڑ رہا ہے یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا, تو آج پھر ہمارا بھی وقت پی ٹی آئی کا بھی 5 سال ایسے گزر جائے گا. اس سے اچھا یہ ہے کہ آج ان باتوں کو غور سے سننا چاہیے. اگر کہیں پہ بھی ایشو ہے میڈیا بتاتی ہے یا بتاتی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے بھلے کے لیے بتاتی ہے, حکومت ان چیزوں کو دیکھے. اور حکومت ایک چیز اور مجھے بس ایک بات بتا دے رمیش بھائی, بہت مختصر ہے, لوڈ شیڈنگ کیوں بڑھ گئی ہے؟ سردی میں ایک دم سے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا, پھر پتہ نہیں کیا ہو گیا, مطلب چیخیں نکل گئی ہیں, کپڑے دھونے کی مشین نہیں لگ میں سکتی. سمجھتا ہوں لوڈ شیڈنگ کا جو پنجاب لاہور کے علاقے میں زیادہ تر جو پرابلم آیا ہے, جب یہ دھند بڑھتی ہے تو دھند کی وجہ سے اس کی جو کلائمیٹ کی وجہ سے ان کو شٹ ڈاؤن لینا پڑتا ہے, اس وجہ سے ان علاقوں میں ہوا ہے. باقی آپ جو دوسرے جو علاقے ہیں وہاں پہ اتنا فرق نہیں آیا ہے. اور کیونکہ لوڈ شیڈنگ کا اتنے 4 مہینوں میں کوئی پاور پلانٹ بڑا بھی نہیں ہے, کوئی کم بھی نہیں ہوا ہے. ماضی کے جس طریقے سے ہیں اس طریقے سے وہ چل رہے ہیں. ہر چیز کا اگر لاہور کا چکر لگا لیں, لاہور کا چکر لگا لیں, ہمیں اپنی مہمان نوازی کرنے کا بھی موقع دیں, اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنا مسئلہ ہے, تھوڑا مسئلہ ہے اور کن کن علاقوں میں مسئلہ ہے. جی عظما بخاری صاحب رسپونڈ کر دیں, لیکن آپ کی لیڈر آج سوری مریم نواز صاحب دعوت آپ دے رہی ہے, عظما دے رہی ہے, دونوں کی طرف سے ہم مہمان نواز لوگ ہیں, آ جائیے. انہوں نے کہا ہے کہ جی والد کو بتاتی ہوں کہ ان کے شعر ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت اچھا لگا کہ ان کا بیان آیا بہت عرصے کے بعد, لیکن کیا آپ یہ اپنے شعروں کو بھی بتاتے ہیں کہ جی آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بیکاز اٹس ہائی ٹائم, آپ کے شعر انتظار کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے. پہلے 1-2 باتیں جو میں نہیں کرنا چاہتی, جو غلطی پیپلز پارٹی نے دہرائی تھی ہمارے پاناما والے کیس کے اندر, ہم وہ نہیں کرنا چاہتے. اور آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھ لیں, انہوں نے ہمارے لیے نعرے لگائے, بلاول بھٹو صاحب, خورشید شاہ, مطلب نیم اٹ, کس نے کیا کیا نہیں کہا تھا صرف جی آئی ٹی کی رپورٹ آنے کے اوپر. ہم وہ نہیں کہہ رہے. اور اگر دیکھیے 2008 میں ہم اکٹھے بھی بیٹھے مساق جمہوریت کے بعد, ہم نے حکومت بھی بنائی, لیکن اگر آپ کو ابھی بھی وہ یاد کرنا ہے وہ فلانا احتساب, تو رحمان ملک کی پاناما جو ہے یہ بیسیکلی رحمان ملک کا وہ بویا ہوا بیج ہے, جس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں آج اس کو اتنے سالوں بعد بار بار کاٹنا پڑتا ہے, اور آج بھی ہم کاٹ رہے ہیں. اور گورنر راج بھی یاد ہے سب کو, اور بلوچستان کی حکومت جب ہم ووٹ کو عزت دوگ چلا رہے تھے تو اس وقت بلوچستان کی حکومت میں کیا ہو رہا تھا, یہ سب کو یاد ہے. اس لیے میں نہیں چاہتی کہ تلخ باتیں جو ہے وہ کی جائیں. میں نے آپ کو یاد ہے شائلہ اس وقت نہیں تھی شاید اس کے اوپر آپ کے ساتھ لائن پہ, میں نے تب بھی کہا تھا کہ میری نیک خواہشات ہیں کہ جو ہمارے ساتھ میڈیا ٹرائل ہوا وہ ان کے ساتھ نہ ہو, اور ان کو جو ہے وہ ریلیف ملنا چاہیے. اب آ جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں. چلیے اچھا, اب آ جاتے ہیں رمیش کمار صاحب. مجھے سمجھ میں نہیں آتا جو رمیش کمار صاحب بھاشن ہمیں یہاں دیتے ہیں نا بیٹھ کے, وہ حکومت کو یہ کرنا چاہیے, ان کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ حکومت ہیں. یہ ہمیں نہ بتائیں کیا کرنا چاہیے, یا کہ اپنی پارٹی کو بتائیں, اپنے وزیر اعظم کو بتائیں, ان کو بتائیں کہ جن کو ہر بات جو ہے وہ ظاہر ہے کبھی بیگم صاحبہ بتاتی ہیں, جو باتیں بیگم صاحبہ سے رہ جاتی ہیں وہ رمیش کمار صاحب بتا دیا کریں کہ ملک میں اس وقت لاہور میں نہیں رمیش کمار صاحب, تقریباً پورے پاکستان میں اور اسپیشلی پنجاب میں نہ بجلی ہے نہ گیس ہے, اور جو بھگت رہی ہے نا پاکستان کی, مجھے سمجھ نہیں آتا دھند آج اس سال ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. میٹ آفس کو میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں, چیک کر کے دیکھیے اتنی دھند پچھلے 5 سال میں جو ہے اس سے زیادہ دھند رہی ہے جو دھند اس سال ہے. اور مطلب ان کا پرابلم یہ ہے کہ نہ کوئی تیاری ہے نہ کمپیٹنس ہے. ایل این جی کے ہم نے جو شپمنٹس منگائی ہوئی تھی وہ کھڑی رہی پورٹ کے اوپر, انہوں نے وہ شپمنٹ کینسل کر دی. ایل این جی نہ ملک کے اندر آ سکی نہ پاور پلانٹس کو ملی, اور آج کیا ہے کہ پاور پلانٹس نہیں چل رہے, اور یہ جو سرکولر ڈیٹ جو ہے انہوں نے جہاں پہنچا دیا ہے ڈالر کی قیمت کے ساتھ, مجھے بڑا افسوس ہے. ابھی آپ کو غریبوں کا بڑا ترس آ رہا ہے. پاکستان جو 2017 میں گروئنگ اکانومی تھی, اور اس کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے تھے, آج پاکستان کی سٹاک ایکسچینج رمیش صاحب, اگر آپ کو اور آپ کے وزیر اعظم کو پتہ نہیں چلا تو وہ اس وقت پاکستان دنیا کی 5ویں ورسٹ ترین سٹاک ایکسچینج بن گئی ہے,
اور آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ غریبوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. یہ خیال ہے غریبوں کا, اور آپ کو اپنے لوگوں کو جو ہے وہ کرنے کی جو ضرورت پڑی ہوئی ہے. میں ایک بات صرف ایڈ کرنا چاہتی ہوں, بھاشا ڈیم کے اوپر, بیامیر بھاشا ڈیم کے اوپر جرمن کمپنی نے بڈ دی تھی اور اس کو کینسل کیا اسی وابدہ نے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں سنگل بڈ ہے, ہم دوبارہ بڈ پہ جائیں گے. یہ فارمولا یہاں اپلائی کیوں نہیں ہوا؟ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہ ازما بخاری سے ہم جانیں گے. پہلے شیلا کے پاس جاؤں گا, پھر ازما کے لیے سوال وہی جس کا جواب میں جاننا چاہتی ہوں کہ شیروں کو یہ کب حوصلہ دیں گی ازما کے جی مریم بھی ان کے ساتھ ہے, نواز شریف بھی ان کے ساتھ ہے. یہ جانیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. شیلا پلیز بیئر ود می, آئی ایم کمنگ ٹو یو آفٹر دس بریک. ویلکم بیک جی. سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ میں فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے, اینڈ دس از دا ریئیکشن ٹائم. شیلا رضا صاحبہ, ازما بخاری اینڈ رمیش کمار میرے ساتھ بنے ہوئے. فائنل کامنٹ شیلا رضا صاحبہ, آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہی تھی, ایڈ آن بھی کرنا چاہ رہی تھی, اپنا ریئیکشن دیجیے پلیز. دیکھیے پیناما کا رحمان ملک سے کیا تعلق ہے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا. یہ ایک انٹرنیشنل اسکیم تھا پوری دنیا میں, جہاں پہ جو ملوث, اب میں بات کر لوں پلیز, پوری دنیا میں جہاں اس میں وزیر اعظم وغیرہ کے نام آئے وہاں پہ ہوا کام. اس میں ہمارا کیا تھا؟ ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ میمو گیٹ کیا تھا, اس پہ کیوں سب لوگ کوٹ پیٹ پہن کے گئے؟ یہ جب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو ہٹایا گیا تو اس پہ میاں صاحب کو اتنا جوش کیوں آ رہا تھا؟ یہ جو دو ہماری پہلے حکومتیں گرائی گئیں, جب آپ ہماری سائڈ تھی جب کیا تھا؟ ایک گورنر راج پہ اتنی پریشان, وہ جو حکومتیں گرائی گئیں بے نظیر صاحبہ شہید کی, وہ کیا تھا؟ تو یہ چیز ہم نے ہی بند کی, اور جب ہم نے بند کی تو جب آپ کو سمجھ آیا, جب پی ٹی آئی کی لشکر کشی ہوئی تھی, ہم اس کا حصہ نہیں بنے. اور اگر اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کسی پریشانی کے وقت, تو اللہ کرے ایسا ہی رہے, ورنہ آپ ہی کے جو لوگ تھے پیر صاحب پگارا, انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ مشکل میں ہو تو پاؤں پکڑتا ہے, مشکل سے نکل آئے تو گلا پکڑتا ہے. یہ ہمارے تو نہیں ہے, تو اچھی بات ہے اگر آپ سیکھ رہے ہیں. اور اگر ہم نے بیانات دیے تھے, ہم کسی چیز کا حصہ نہیں بنے تھے, اور بیانات میں بھی یہی کہا تھا بہت زیادہ دفعہ کہ اگر ہم بھی استعفیٰ مانگیں تو کیا ہوگا, یہ بات بھی کہی گئی تھی. اور پھر ظاہر ہے کہ جیسے جیسے آگے بڑھے اس میں بات آگے گئی, اور جو بات ہوئی بلوچستان گورنمنٹ کی, تو وہ ایک کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ, ہم کبھی کسی حکومت گرانے کا حصہ نہیں بنے ہیں. جو بھی موو ہوئی وہ کانسٹیٹیوشنل ہوئی. اب بالکل واہ, اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رمیش بھائی باتیں تو بہت اچھی کر رہے ہیں آپ, لیکن بات اتنی سی ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں لوگ بتائیں, تو کیا آپ کو نہیں معلوم کہ کراچی میں ہفتہ ہو جائے گا, گیس کا اتنا شدید فقدان ہے کہ جو لوگ ہوٹل سے افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں. لوگوں نے گلیوں میں اینٹیں رکھ کے وہاں پہ چیزیں جلا کے کھانا بنا رہے ہیں. جو میں 2 دن 3 دن نظر نہیں آئی, ٹی وی پہ کم نظر آئی, وہ اسی لیے کہ میں نے بازار کا کھانا کھایا تھا. اور صبح 8 بجے سے جو لائٹ جاتی ہے, اور ہمیں تو خیر دیہی سندھ میں تو پہلے بھی مسائل تھے کہ لائٹ نہیں آتی تھی, اب تو مزید شہر میں بھی. آج میں 8:30 بجے یہاں پہ میرے گھر لائٹ گئی تھی, اور جب میں حیدرآباد پہنچی تو حیدرآباد میں بھی لائٹ نہیں تھی. تو آپ کو یہ باتیں پتہ نہیں چل رہی کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی مہنگائی ہو گئی؟ اگر ہمارے جیل جانے سے, ڈاکٹر عاصم بھی جیل میں ہیں, شرجیل بھی جیل میں ہیں, وہ جو کشتی میں پیسے پکڑے گئے تھے وہ غریبوں میں بانٹ دیں تو وہ شاید بھلا ہو جائے. وہ کہاں ہیں پیسے, پتہ تو چلے. تو اگر ہمارے جیل جانے سے, نواز شریف صاحب کے جیل جانے سے, مریم صاحبہ کے جیل جانے سے لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں, تو بات ہے. آپ یہ کہیں گے لوگوں سے کہ نواز شریف جیل میں, تمہارے یہاں کھانا پک چکا ہوگا. لوگوں کے یہاں کھانا نہیں پک رہا ہے, جتنی مہنگائی ہو گئی ہے, جتنا سب کچھ ہو گیا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ نئی پالیسیز لائیں, عوام کے مسائل پہ توجہ دیں. جی بالکل, ویری کوئکلی رمیش بھائی, کیونکہ وقت کی کمی ہے, ذرا جلدی سے اپنا رسپانس دے دیجیے. پہلی چیز تو یہ کہ بالکل علم میں ہے, اور جو ایشوز ہیں, ایشوز کے ریڈریسل کے لیے گورنمنٹ پورا فوکس ہوا ہے ان چیزوں کے اوپر. مگر اپوزیشن بھی کچھ حلقوں سے الیکٹ ہو کے آتی ہے, ان کی بھی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ عوامی مسئلے مسائل کو سوبر طریقے سے, سنسیئرٹی کے ساتھ, ایسے پوائنٹ اسکورنگ کے بغیر, صرف پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہو, اس کو آگے لے کے آئے. ہم جیسے لوگ بیٹھے ہیں جو ہمیشہ پازیٹو بات کرتے ہیں, چاہے گورنمنٹ میں چاہے اپوزیشن میں, ان چیزوں کو کلب کر کے, اور ہمیں عوامی مسئلے مسائل کے اوپر ہر وقت ٹونٹ بھی اچھا نہیں ہوتا ہے. جیسے ابھی میری بہن شیلا رضا نے کہا عظما کو کہ آپ بھی ادھر تھی پہلے, اور یا مجھے پہلے کہا کہ آپ آدم, مگر میں کہتا ہوں جہاں پہ بھی ہو
اپنے ضمیر کو صاف رکھے, سیدھا رکھے, آپ کلیئر ہو کے جو ہے وہ بات رکھا کریں, کسی پارٹی کے ساتھ ہو یا نہیں ہو, اپنے مسئلے مسائل کو فوکس کریں, غیر ضروری اپنے لیڈروں کو ڈیفینڈ نہیں کریں. اچھا شیروں کو بتا دینا, شیروں کو تو حوصلہ دے کے چلے جائیں. سندھ کے میں اندر تو اس لیے ڈیپینڈ کروں گی کہ 11.5 سال کی جیل کے بعد وہ پاکستان کے صدر بنے. آپ مجھے موقع دیجیے. چلیے اوکے, رمیش بھائی ذرا فائنل کامنٹ یہ بھی ایک حصہ ہے. اگر پاناما انٹرنیشنل ایشو آیا ہے تو جے آئی ٹی بھی حصہ ہے. یہ نون لیگ کی یہی غلطی تھی کہ 2.5 سال پہلے جو جے آئی ٹی کے حوالے ہم بھی سے فیس کر رہے آئی تھی ہیں. چودھری نثار لے کے آئی تھی. بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی فیس کیا نا, ہم بھی فیس کر رہے ہیں. چلو جی پوائنٹ کلیئر ہو گیا. آخری 1 منٹ ہے, میں ذرا پی ایم ایل این کا موقف جاننا چاہتی ہوں. تھینک یو ویری مچ. اس نے بھی بنائے ہیں, پی ایم ایل این کے تمام ورکرز کو بالکل پتا ہے. میں سمجھتا ہوں فیس کیا, ہم بھی فیس کر رہے ہیں. ٹرانسپیرنسی کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. عوامی مسئلے مسائل کے اوپر فوکس رکھے, اپنے ضمیر کو زندہ رکھے. اوکے رمیش بھائی, مجھے فائنل کامنٹ پی ایم ایل این سے لینا ہے پلیز. آپ بالکل آپ کا ڈائریکشن صحیح ہو جائے گا. جی جی میں آپ کی بات سن رہی ہوں. جو مریم بی بی کے حوالے سے شیروں کی بات چل رہی تھی کہ اگر شیر جو ہے ان کو نہیں پتا ہوتا یا وہ انٹیکٹ نہ ہوتے تو آج جو ہمارے توڑنے والے ہمیں جہاں الیکشن سے پہلے سے شروع ہوئے ہیں اور آج بھی ہمیں فارورڈ بلاک بنانے کی دھمکیاں دیتے ہیں, اور آج بھی ہم جو ہے جہاں پر پبلک کے اندر جاتے ہیں وہاں پر سپورٹ جو ہے وہ ان شیروں کی نواز شریف کی وجہ سے اور مریم کی سپورٹ کی وجہ سے ہی ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس لیے اس کی آپ فکر نہ کریں, بالکل شیروں کی سپورٹ مریم کے ساتھ ہے اور مریم کی سپورٹ شیروں کے ساتھ ہے. ایک بات جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے مطلب عجیب ہے پیپلز پارٹی کا تو کہ ان کے ساتھ ان کا ساتھ دو تب بھی پرابلم ہے. اب ان کو جو ہمیں کہہ رہی ہے نا ہمیں سمجھ آ گئی, آپ کو تو سمجھ آ گئی تھی نا, اس کے باوجود آپ نے جو کانسٹیٹیوشن جس کو آپ کہہ رہی ہیں بلوچستان کی حکومت گرانا, کہ وہاں پہ لوگوں کو خریدنا, اس کے اندر جو گورنمنٹ خریدنے کے لیے ہمارے ایم پی ایس وہ خریدنا, وہ کانسٹیٹیوشنل تھا اگر تو آئی ایم سوری, یہ کانسٹیٹیوشن پتہ نہیں کہاں لکھا ہے. اور جو رمیش کمار صاحب کی بات ہے جو کہہ رہے ہیں پوائنٹ سکورنگ اور وہ جو سوبیرٹی ہے, واقعی رمیش کمار صاحب, عمران خان صاحب جیسی پوائنٹ سکورنگ اور سوبیرٹی جو ہے وہ ہماری جیسی اپوزیشن میں نہیں ہے. جتنی سوبیرٹی اور پوائنٹ سکورنگ ان کے پاس تھی وہ ہم نہیں کر سکے, اور ہم چاہتے بھی نہیں ہے کہ وہ ہم ان کے لیول تک ہمارا منسٹر ہو چاہے اپوزیشن ہو, عوامی مسئلے مسائل کی طرف جائے. اسما بخاری صاحبہ جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. اس پینل کا انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور شو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. لک آفٹر یور سیلف, آپ لوگ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. I'll see you on Monday with a fresh show with new panel. Look after yourself. اللہ حافظ.